वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद वक्त में खुश आमदीद। जनरल बाजवा साहब को 1 साल की एक्सटेंशन की पेशकश कर दी गई, यानी मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी, और ये पेशकश की गई है मुफाहमत के बादशाह ने। और मुफाहमत के बादशाह ने इस क्रिटिकल टाइम के ऊपर ये वाला कार्ड खेल कर बहुत सारे मामलात को एक नया रुख दे दिया है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो कल करने जा रहे हैं लॉन्ग मार्च, और उस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से बंदोबस्त मुकम्मल कर दिया गया है। और हुकूमत की तरफ से जो बंदोबस्त किया गया है वो अब चूँकि खासा तगड़ा है, लिहाजा कल लॉन्ग मार्च होने के तो इमरान खान साहब जुलूस तो लेके आएंगे, लेकिन उसको मार्च कहा जाए, इस्लामाबाद में दाखिल होने दिया जाएगा या नहीं होने दिया जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि मुफाहमत के बादशाह की तरफ से जो चाल चली गई है, और उस चाल के नतीजे में इमरान खान साहब आ चुके हैं ट्रैप में, और इमरान खान साहब ने अपनी जल्दबाजी में अपना ही बनाया हुआ खेल बिगाड़ दिया है। और इस बात का इंकशाफ खुद किया है इमरान खान साहब ने खेल बिगाड़ने का। और आज आपको पता है इमरान खान साहब का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन था। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की हैं, उसके बाद इंटरव्यू भी दिया है ARY को, अरशद शरीफ साहब को बड़ा तवील, और इस दौरान उन्होंने कारकुनों से खिताब भी किया है। और इंकशाफ उन्होंने खुद किया है कि जिस वक़्त उन्होंने अपनी एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया, उस वक़्त खुद उनको भी और किसी को भी इस बात का यकीन नहीं था कि इमरान खान साहब लोगों को निकाल के ले आएंगे, और जब लोग निकल आएंगे बाहर तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब का कहना था कि मैं खुद हैरान हो गया लोगों को देखकर। और जैसे ही जलसों का ऐलान हुआ और जलसे शुरू हुए तो उसके नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव आना शुरू हो गया, और उसके बाद राब्तों के सिलसिले का आगाज़ हुआ। ये इमरान खान साहब अरशद शरीफ साहब को इंटरव्यू में उन्होंने कहा, और उसके बाद उनका ये कहना था कि मेरा तो मुतालबा ही एक है, और मुतालबा है जल्द इलेक्शन की डेट दे दें और ये बता दें कि असम्बली डिज़ोल्व कब होनी है, मैं आराम सुकून से घर बैठ जाऊँगा, फिर मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस दौरान इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बात कही गई कि जनाब हम बातचीत कर रहे हैं, आज हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, और इसी दौरान टाइम गेन करते रहे। उनका जी मैंने एक जलसे में ये कह दिया था कि मैं 20 मई को जो है वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करूंगा, लेकिन उसके बाद अब 20 मई को मैंने जानबूझकर जलसे में मुल्तान के जलसे में लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं किया, ये सोचते हुए कि जनाब अगर 2-3 दिन और हैं, 2-3 दिन और उनको दे देते हैं। लेकिन 2-3 दिन गुजरने के बावजूद भी जब फाइनल कॉल नहीं आई तो उसके बाद फिर मैंने ये तय कर लिया कि अब मैं रेड लाइट के पीछे नहीं जाऊँगा, यानी ट्रक की बत्ती के पीछे अब मैं नहीं लगूंगा, और मैं हतमी तौर पर लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दूंगा। और यही जल्दबाजी है जिसने इमरान खान साहब का खेल बिगाड़ दिया। क्योंकि वफाकी वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू में जो उन्होंने शाहजेब खानजादा साहब को दिया, उसके अंदर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया खुद ऑन रिकॉर्ड कि अगर मार्च का ऐलान ना होता तो असम्बलियाँ तहलील हो जानी थी। और उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि मुस्लिम लीग नून ने अगले 5-10 दिन के अंदर असम्बलियों को तहलील करने का फैसला कर लिया था। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से लॉन्ग मार्च का ऐलान होने के बाद ये सोचकर इरादा तब्दील कर लिया कि ये फैसला इमरान खान के धरने से नत्थी हो जाएगा, और इसका जो इमरान खान साहब हैं वो इसको पर अपनी जीत के जो है वो शादियाने बजाएंगे, और उसके नतीजे में एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी जो उनके ख्याल में उनकी हुकूमत के लिए या उनकी जमात के लिए कुछ ज़्यादा फेवरेबल नहीं थी। और फिर उनका ये भी कहना था कि अगरचे इत्तेहादी जमातें इस फैसले से, अर्ली इलेक्शन के फैसले से मुत्तफिक नहीं थी, और उन्होंने हमें भी फैसला बदलने पर आमादा किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रियासत को एक शख्स के हाथों ब्लैकमेल नहीं होने देना चाहिए, और इसके लिए कोई भी कीमत उठानी पड़े तो, और अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व करनी पड़े तो ये एक गलत फ़ैसला होगा। जिसके बाद मुस्लिम लीग नून ने अपनी पॉलिसी को बदल दिया। यानी ये बात दुरुस्त है कि इस मामले पर कोई ना कोई राब्ते हो रहे थे, और इन राब्तों के नतीजे में असम्बलियों को डिज़ोल्व किया जाना था। और मुस्लिम लीग नून मौजूदा हालात के अंदर ये बात पर राज़ी हो चुकी थी कि हम असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देते हैं। और ख़ुद जो है मरीम नवाज़ साहिबा वो अपने जलसों में इस बात का इजहार करती थी कि जनाब आ गया घोड़ा, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, हम तुम्हारी गलाजत का, तुम्हारे हुकूमत की कारकर्दगी की गलाजत का टोकरा क्यों उठाएं, और हम आगे बढ़ेंगे और मुकाबला करेंगे। इलेक्शंस के अंदर देखेंगे कि पाकिस्तानी अवाम किसको मैंडेट देती हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने फैसले का इंतज़ार किए बगैर
جو اعلان کر دیا لانگ مارچ کا، اس نے انفیکٹ ان کی ساری گیم کو بگاڑ دیا. اور اس دوران ایک اہم ملاقات ہوتی ہے آصف علی زرداری صاحب کی، اور جو ہے یعنی جن کو ایکسٹینشن کی پیشکش کی گئی اس کو، اور اس ملاقات کے اندر ان کو یہ پیشکش کی گئی کہ جناب آپ اس وقت جو حالات ہیں وہ بنیادی طور پر نومبر میں ہونے والی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ آ کر جڑ چکے ہیں، اور اس حالات کے اندر اگر آپ 1 سال کی توسیع لے لیں تو پھر اس صورتحال کو نہ صرف ڈیفیوز کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کے اندر سے کچھ خیر کا پہلو بھی نکالا جا سکتا ہے، اور جو معاملات ہیں وہ کنٹرول میں آ جائیں گے. سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں عاصمہ شرازی صاحبہ، اور انہوں نے ایک کالم لکھا ہے BBC میں، اور اس کالم کے اندر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، یعنی یہ جو ایکسٹینشن والی بات ہے یہ انہوں نے اپنے کالم میں لکھی، اور یہ میں آپ کو ان کے جو 2 پیراگراف ہیں یہ میں آپ کو اس میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس میں اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ اس رسہ کشی میں نومبر کے جادوئی مہینے سے پہلے طے شدہ رخصت پانے والا کردار بھی توسیع حاصل کر سکتا ہے. گو وہ نہیں مان رہے، مگر غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کرنا پڑ سکتے ہیں. ایسا کرنے سے کئی ایک مسائل فوری حل ہو سکتے ہیں، اور مسائل کے ذمہ دار حلقے اپنی ہی پیدا کردہ صورتحال کو خود انڈو کر کے ملک کو صحیح ڈگر پر لا سکتے ہیں. یہ تو طے ہے. اب نیوٹرل رہنے کا مشورہ دینے والے خان صاحب کو معلوم ہو چکا ہے کہ صورتحال خراب ہوئی تو ادارے نیوٹرل نہیں بلکہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. معاشی صورتحال پر حکمران اتحاد اور مقتدر حلقے کسی صورت پاکستان کو نہ تو سری لنکا بنانے کے لیے تیار ہیں اور نہ مصر. دوسری جانب تحریر سکوائر کی خواہش رکھنے والے ایک نیوکلیر ریاست کی حساسیت کو یا تو نظر انداز کر رہے ہیں یا انڈر ایسٹیمیٹ. بہرحال آنے والے دنوں میں ادارے ہوں یا سیاسی جماعتیں، یہ فیصلہ سب کو کرنا ہے کہ سیاست بچانی ہے یا ریاست. یعنی عاصمہ شرازی صاحبہ نے اپنے اس جو انہوں نے لکھا ہے کالم، اس کے اندر انہوں نے اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ جناب یہ توسیع والا معاملہ یہ ابھی تک ٹیبل پر موجود ہے، اور چونکہ یہ ایکسٹینشن دی جانی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی انہوں نے اس بات پر کوئی آمادگی ظاہر نہیں کی، لیکن انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ ضرور دیا ہے کہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کرنا پڑتے ہیں. یعنی اگر جنرل باجوہ صاحب یہ ایکسٹینشن کو قبول کر لیتے ہیں تو محترمہ عاصمہ شرازی صاحبہ کے مطابق یہ غیر معمولی حالات کے اندر ایک غیر معمولی فیصلہ ہوگا، اور خود شاید ان کی خواہش کے برخلاف یہ فیصلہ ہوگا، لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان کم از کم ایک ٹریک پہ آ جائے گا، کیونکہ نومبر میں ہونے والی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اس وقت ایک بون آف کنٹینشن بن چکی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان. اور عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ نومبر سے پہلے الیکشنز کرائیں تاکہ نومبر میں ہونے والی اپوائنٹمنٹ وہ خود کرے، جبکہ موجودہ حکومت یہ سمجھتی ہے، یہ چاہتی ہے کہ اگر اس فیصلے کو جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا کہ مفاہمت کے بادشاہ نے جو ترب کا پتہ کھیلا ہے وہ شاید اسی پرسپیکٹیو کو ذہن میں رکھتے ہوئے کھیلا ہے کہ آپ اگر اس معاملے کو ابھی سیٹل کر دیں تو اس کے بعد حکمران جماعت کے لیے الیکشنز میں جانا شاید اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ مریم صاحبہ نے جب آج کی اپنی پریس کانفرنس کی تو اس میں بھی انہوں نے ایسی ہی باتوں کا اظہار کیا، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو قرار دیا کہ یہ حکومت کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. اور میر جعفر اور میر صادق کا جو ذکر کرتے ہیں عمران خان صاحب، اس کا اشارہ بھی اسی طرف ہوتا ہے، کسی اور شخصیت کی طرف ان کا اشارہ نہیں ہوتا. یعنی جو اس وقت کا جو ہمارا پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ انفیکٹ گھوم رہا ہے نومبر میں ہونے والی اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے. اور عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے یا ان کا جو سٹ ان ہے جس کا وہ پلان کر رہے ہیں، اس کے بھی اغراض و مقاصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں اور الیکشنز کے ذریعے وہ دباؤ ڈالیں اور اس دباؤ کے نتیجے میں اب وہ مطلوبہ نتائج حاصل کر لیں جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب یہ جو ساری باتیں ہیں اس کی ایک اور ذریعے سے بھی تصدیق ہوتی ہے، اور وہ ذریعہ ہے سینئر اینکر پرسن اور کالمسٹ جناب جاوید چودھری صاحب. جاوید چودھری صاحب نے جو عمران خان صاحب کا جو انٹرویو ہے اس کے اوپر رائے دیتے ہوئے ایک اور چینل پر اس بات کا اظہار کیا، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ بیک چینل رابطے ضرور ہوئے ہیں اور بیک چینل رابطوں کے ذریعے الیکشنز کے حوالے سے بات چیت
بھی ہوئی ہے اور انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ حکومت نے الیکشنز کرانے کے لیے اپنی جو لچک ہے وہ دکھائی، لیکن آخری وقت پر جب یہ معاملات طے ہو رہے تھے عمران خان صاحب نے اس صورتحال سے بیک آؤٹ کر دیا اور ان کا یہ ماننا تھا کہ میں اب یہ فیصلے جو ہے وہ سڑکوں پر ہی کروں گا، یعنی جو تاریخ ان کو شاید دی جا رہی تھی وہ نیکسٹ ایئر کی دی جا رہی تھی اور اس کی وجہ تھی آئی ایم ایف۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بھی اب ایک اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور آج چونکہ وہ مذاکرات کل ہونے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی آئی ایم ایف کی طرف سے کچھ اعلانات سامنے آئے۔ آئی ایم ایف نے دو باتیں کی ہیں، ایک ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی بھی نگران حکومت کے ساتھ یعنی کسی بھی نگران سیٹ اپ کے ساتھ پاکستان کے لیے جو ان کا پروگرام جاری ہے اس پروگرام کے حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گے، ہم اگر بات کریں گے تو پاکستان کی منتخب حکومت کے ساتھ کریں گے، یعنی اگر موجودہ حکومت ختم ہو جاتی ہے اور انٹرم سیٹ اپ آ جاتا ہے تو آئی ایم ایف اس انٹرم سیٹ اپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کرے گا، یعنی پاکستان کے اوپر معاشی مشکلات جاری رہیں گی۔ دوسری آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے وہ بڑی اسٹرکٹ ہے اور اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو معاہدہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہوا تھا اور جس کے اوپر جو منی فائنانس بل ہے اس کو منظور کیا گیا تھا، جو لیجسلیشن ہوئی تھی اسی لیجسلیشن کے اوپر لیٹر اینڈ سپرٹ پر عمل درآمد کیا جائے تو آئی ایم ایف جو موجودہ حکومت ہے اس کے ساتھ اپنی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کے اوپر بات چیت کر سکتی ہے اور پاکستان کے لیے جو 1.5 بلین ڈالرز کا جو قرض کی اگلی قسط ہے وہ جاری کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پیٹرولیم پرائسز کے اندر اضافہ کیا جائے، اس کو مارکیٹ کے ساتھ کمپیٹیبل کیا جائے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے اندر جو کمی کی گئی ہے اس کو ختم کیا جائے اور وہ جو لیوی ہے وہ 30 روپے پر لیٹر گورنمنٹ جو عوام ہے اس سے وصول کی جائے اور بجلی کی قیمت میں 3 روپے 94 پیسے پر یونٹ اضافہ کیا جائے۔ اب یہ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو موجودہ حکومت اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ اپنا ایک پرپوزل لے کے جا رہے ہیں جس پر کل ان کے ساتھ ہم باضابطہ طور پر مذاکرات ہوں گے، جس کے اندر یہ جو نیا پرپوزل پلان ہے جو ان کی طرف سے تیار کیا گیا یعنی مفتاح اسماعیل صاحب کی طرف سے تیار کیا گیا ہے، اب وہ اس کے اوپر آئی ایم ایف کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی صورتحال ابھی بھی واضح نہیں ہے۔ واضح اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر حکومت نے کنٹینیو کرنا ہے تو اس کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا اور یہ کڑوا گھونٹ پینے کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کے عوام کے اوپر دباؤ آئے گا اور اس دباؤ کے نتیجے میں حکومت کی جو سیاسی ساکھ ہے وہ متاثر ہوگی، یعنی اس کو اس کی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی اور سیاستدان کے لیے جو ووٹ کو کھونا ہے وہ ایک ہے سیاسی قیمت، اور موجودہ حکومت عمران خان صاحب کے کیے جانے والے جنوری کے اندر کیے جانے والے معاہدے کو تسلیم کرنے یا معاہدے کی سیاسی قیمت موجودہ حکومت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا عمران خان صاحب لانگ مارچ کریں یا نہ کریں جو اس وقت کنڈیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہی خراب ہیں اور اس کے نتیجے میں کوئی بھی پہلو باہر نکل کے آ سکتا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ایک اور ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ 3 سال کے عرصے کے دوران کے بعد امریکہ نے پاکستان کے لیے اپنا ایک نیا سفیر تعینات کر دیا ہے اور جناب وہ نئے سفیر صاحب جو ہیں وہ بھی ڈونلڈ صاحب ہیں، وہ بھی اب آ کر اپنا چارج لینے جا رہے ہیں بہت جلد، بلکہ آ گئے ہیں ڈونلڈ بلوم صاحب۔ ڈونلڈ بلوم صاحب نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں اور عمران خان صاحب کے 3 سال کے عرصے کے دوران پاکستان میں کوئی امریکی سفیر نہیں تھا، یہاں پر ناظم الامور کے ذریعے معاملات چلائے جا رہے تھے اور اب جو نئے سفیر صاحب آئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان اور امریکہ کے عوام کے درمیان تعلقات بڑھانے کے لیے کام کریں گے، یعنی اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے امریکی سفیر کے آنے کے بعد پاک امریکہ تعلقات کی نوعیت کیسی ہوتی ہے اور خاص طور پر اس موقع پر جب عمران خان صاحب نے ایک اینٹی امریکن نیریٹو کو بلڈ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہو چکی ہے کہ کیا یہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ ڈی جی آئی ایس پی آر میں لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار صاحب کی طرف سے سیٹ کیا گیا تھا، یہ کہہ کر کے جناب کوئی ایکسٹینشن نہیں لی جائے گی، موجودہ حالات میں جو غیر معمولی حالات ہیں اس کے اندر کیا
اس فیصلے کے اندر کوئی لچک آئے گی اور کیا جنرل باجوہ صاحب اس ایکسٹینشن کی آفر کو قبول کریں گے، کیونکہ اب بہت سارے فیصلوں کا دار و مدار شاید اس کے اوپر آ کر تھم گیا ہے، کیونکہ اگر حکومت نے اب مشکل فیصلے کرنے ہیں، پاکستان کے عوام پر مہنگائی بم گرانا ہے، تو پھر یقینی طور پر وہ ان پالیسیز کا جو ریلیف ہے وہ عوام کو دینے کے بعد ہی الیکشنز کی طرف جانے کا سوچیں گے، اس سے پہلے وہ الیکشنز میں نہیں جائیں گے، اور اگر تو ان کو یہ ریلیف نہیں ملتا تو پھر جو ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں ابھی بھی جو الیکشنز کی ونڈو ہے وہ شاید ابھی بند نہیں ہوئی، الیکشنز کا آپشنز ابھی کھلا ہے، اور اس کے لیے ہمیں حتمی نتائج کا انتظار کرنا پڑے گا، لانگ مارچ کے بھی اور آئی ایم ایف کی طرف سے جو ان کے ایگزیکٹو بورڈ ہے اس کے فیصلے کا بھی جو یہ مذاکرات کے بعد سامنے آئے گا، لہٰذا ابھی بھی سچویشن ان کلیئر ہے، واضح نہیں ہے، ابہام ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس ابہامی صورتحال سے ہم باہر کیسے نکلتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔